Myself is Mavish Sarfraz Khan, and I am currently working with the Citizens Foundation, TCF, who has been working in education sector since 30 years and more to go. TCF में ना सिर्फ एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ के बच्चों के लिए, बल्कि अलॉन्ग साइड डिफरेंट प्रोग्राम्स भी रन होते हैं जिसमें हम बच्चों की वेल बींग के ऊपर भी काम करते हैं, बिकॉज जिस कम्युनिटीज़ को हम सर्व करते हैं वो बहुत डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं, यूजली बहुत छोटी छोटी बस्तियों में बसी हुई होती हैं, स्लम एरियाज़ में होती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ पे इवन खाने पीने के भी रिसोर्सेज अच्छे से अवेलेबल नहीं होते. सो उनके पास बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो उनको मेंटली तौर पर स्टेबलाइज नहीं फील करते बच्चे जब वो स्कूल में आते हैं. सो उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट देने के लिए TCF ना सिर्फ उनकी एजुकेशन पे काम कर रहा है, बल्कि ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी उनको देता है जो कि उनको उसी स्कूल ड्यूरेशन के अंदर ना सिर्फ मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर सेफ फील करवा सके, बल्कि वो आगे ज़िंदगी में भी उसको अप्लाई करते हुए एक हेल्दी इंडिविजुअल के तौर पर सोसाइटी का पार्ट बन सकें और अपने लिए भी और अपनी कम्युनिटीज़ के लिए भी कुछ सर्व कर सकें. तो मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलबींग या फीलिंग्स, हम ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती जो कि इंसान के ऊपर बनी हुई हो. इट्स अ म्यूचुअल थिंग कि एक वक्त में बहुत से लोग एक ऐसी फीलिंग महसूस करते हैं. सो इफ़ यू फील कि कहीं आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे या कुछ डिफरेंट महसूस कर रहे हैं, सो डोंट वरी, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज़ फीलिंग दैट. आपके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका, इवन योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, योर फैमिली में कोई भी सेम फीलिंग रखता है. सो ऑलवेज लुक अप टू द पीपल, talk to them when you are feeling little bit anxious. ठीक है जी. So ये मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा कहने के लिए? Because it is part of our health. Health is not always about being happy. सिर्फ ये नहीं होता कि मैं मेंटली हेल्थ की अगर बात करूँ तो सिर्फ हैप्पी होना ही मेंटल हेल्थ है. या आपकी अगर हेल्थ की बात की जाए, जनरल हेल्थ की, इट्स नॉट ऑल अबाउट फिजिकली, हाउ यू फील फिजिकली. आपको नज़ला नहीं हो रहा, आपको खांसी नहीं हो रही, आपको बुखार नहीं हो रहा तो आप हेल्दी हैं, बट योर मेंटली इज़ वेरी डिस्टर्ब. आपके पास बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, मेंटली तौर पे आप सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे, प्रोसेस नहीं कर पा रहे इंफॉर्मेशन को. सो आप अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते. हेल्थ का मतलब होता है ओवरऑल वेलबींग, जिसमें आपकी मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग और सोशल वेलबींग तीनों आती हैं. कभी भी अगर आपसे कोई पूछे ना कि हाउ आर यू, सो इट्स नॉट, और what is your health, what is your health condition. So always keep in mind your physical, social and mental, and then reply it. KG, if you are feeling anxious, I'm physically okay but feeling anxious right now. So health जो है ना overall cover करती है. Health is not only about physical ability, और mental health is not always about being happy. आप हमेशा happy नहीं होते, आप हमेशा sad नहीं होते. अगर आप happy हैं तो आप mentally well हैं, अगर आप sad हैं तो mentally ill हैं. No, mental health is the ability of function कि आप अपने डेली प्रोसेसेस को, डेली कामों को अच्छे से कर सक रहे हैं, उन पे डिसीजन ले सक रहे हैं. दैट इज़ योर मेंटल वेल्थ. सो हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ हेल्थ. विदाउट मेंटल हेल्थ यू कैन नॉट से योरसेल्फ यू आर अ परफेक्टली हेल्दी पर्सन. ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एक स्पेक्ट्रम होता है दिन का, यानी अगर आप अपने दिन को देखें, सो अगर हम देखें तो हमारे 12-13 घंटों के अंदर हम डिफरेंट मूड स्विंग्स से गुजरते हैं, डिफरेंट फीलिंग्स से गुजरते हैं. कभी कभी हम बहुत थ्राइव करते हैं, ओह वेरी गुड, क्लास में आज बहुत अच्छा लेक्चर गया, टीचर ने अप्रिशिएट कर दिया, टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए, सो वी फील वेरी, कोई भी अकम्पलिशमेंट हो गई, घर का कोई अच्छा सा काम कर लिया, सो वी फील वेरी एक्साइटेड, थ्राइविंग, पॉजिटिव. कोई काम मुश्किल लग रहा है, काम हो नहीं पा रहा, स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़े से डाउन फील करते हैं. कभी कभी असाइनमेंट करना भूल गए, एग्जाम्स आ गए, तैयारी नहीं की, या कोई अचानक टास्क था आ गया, यू डोंट नो हाउ टू डू इट, यू फील योर सेल्फ इन क्राइसिस. सो ये 3 से, अगर मैं एक डे को आपके डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ये 3 फीलिंग्स में अक्सर स्ट्रगल करता है, और ये फीलिंग्स इंटरचेंजेबल भी होती हैं, और ये डिफरेंट स्टेजेस पे भी आप फील करते हैं. समटाइम्स यू फील वेरी एक्साइटेड, समटाइम्स यू फील डाउन, समटाइम्स यू फील स्ट्रगलिंग, समटाइम यू फील ओहो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता. सो ये एक दिन में मुख्तलिफ फीलिंग्स हैं जो आप फील करते हैं, और ये एक मेंटल हेल्थ स्पेक्ट्रम है जिसमें हर इंडिविजुअल
ڈیلی گزرتا ہے. الارمنگ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کی کوئی کنڈیشن, کوئی اسٹیٹ فکس ہو جائے اور آپ دوسرے ایموشن کے اندر, دوسرے اسٹیٹ کے اندر نہیں جا سکیں. جیسے بہت سے لوگ جب مینٹل النس کا شکار ہوتے ہیں اور آپ ان کی باتوں کو سنیں تو یہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ فیل ہیپی اینی مور, وی ڈونٹ فیل سیڈ اینی مور. ایک فلیٹ فیلنگ ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا ڈے. مطلب نہ ہی ان کے ایموشنس چینج ہوتے ہیں, نہ ہی ان کی فیلنگس چینج ہوتی ہیں, بلکہ ایک کانسٹنٹ فیلنگ کے اندر وہ اپنا دن اور رات گزارتے ہیں. دیٹ از دا کنڈیشن جو کہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. یہ ایک کلینکل کنڈیشن ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے پروفیشنل ہیلتھ کی. ادروائز اگر دن میں آپ 10 سے 12 ایموشنس فیل کرتے ہیں آن ایوریج ان اے ڈے, دیٹس کمپلیٹلی نارمل, دیٹس کمپلیٹلی فائن. اگر کوئی فیلنگ کچھ عرصے تک, زیادہ دیر تک آپ کے پاس رہتی ہے, یعنی آپ کافی دیر تک آپ ایک دن کے اندر محسوس کرتے ہیں لو, لیکن کچھ دیر کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اوہ ناؤ آئی ایم فیلنگ اینگری, آئی ایم فیلنگ ہیپی, سو دس از اے نارمل اسپیکٹرم. اس کا کوئی فیز نہیں ہوتا کہ کتنی دیر آپ اس فیلنگ کو محسوس کریں گے. امپورٹنٹ از دیٹ کہ آپ ایک دن کے اندر مختلف ایموشنس کو فیل کرتے ہیں. دس شوز اے ویری ہیلدی مینٹل اسٹیٹ آف ایوری ون. If your one emotion stucks in your mind for a very longer period of time and it does not change throughout the day, then it is a very critical and alarming situation. This is the point where you need to seek professional support. وہ ایک نارمل کنڈیشن نہیں ہے. سو فار اسٹوڈنٹ جب ہم مینٹل ہیلتھ سے گزرتے ہیں تو کیا سمٹمز ہوتے ہیں, کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ this is not a normal and this is something that we should need to seek help. So اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ اگنور ہوتی ہے تو آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کی سلیپ ڈسٹرب رہے گی. یو کین ناٹ ہیو اے ویری گڈ کوالٹی آف سلیپ. گڈ کوالٹی آف سلیپ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی نیند میں, گہری نیند میں بھی جاتے ہیں ویئر یو جسٹ کٹ آف فرام دا ہول ورلڈ اینڈ یو ہیو یور باڈی فیل ریلیکس, یور مائنڈ اینڈ باڈی گیٹس ہیلڈ. ایسا نہیں ہوتا ہے, بار بار آنکھ کھلتی ہے, نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, ہر آواز کو آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں, آپ فیل کرتے ہیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کا کہتے ہیں نا دماغ مستقل کام کر رہا ہوتا ہے. دیٹ از ویری ڈسٹرب سلیپ. ایسے لوگ جو مینٹل ایشوز سے گزر رہے ہوتے ہیں یا اپنی کنڈیشنز کو بہت لانگر ٹائم تک اگنور کرتے ہیں, دے لاس دیئر فوکس. آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا, کبھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے تو ہوتے ہیں بٹ مینٹلی طور پہ وہ آپ کے ساتھ پریزنٹ نہیں ہوتے. دے گیو یو, دے ڈو ناٹ رسپونڈ یو ویری کلیئرلی. اور یہ ایک کنٹینیوس پیریڈ تک ہوتا رہتا ہے بیکاز دے کنٹینیوسلی گو ان ٹو دیٹ اسٹیٹ جہاں ان کو فوکس ہی نہیں کر پاتے کہ جہاں وہ موجود ہیں وہاں وہ کیا کر رہے ہیں, اور ان کا فوکس لاس ہو جاتا ہے. اور جب بہت عرصے تک آپ ان فیلنگس کے ساتھ گزرتے ہیں سو آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے موٹیویشن ختم ہو جاتا ہے. نتھنگ ان دس ورلڈ گیٹس یو ایکسائٹیڈ. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے آگے بڑھنے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے. یو فیل کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ ود دا ورلڈ. آپ کو لگتا ہے بس جو آپ کر رہے ہیں دیٹ از مور دین انف فار دا لیونگ. اور جب بچوں میں یہ چیز کافی عرصے تک ڈیولپ رہتی ہے, اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس ایٹ آل اسٹیجز, اٹس ناٹ جسٹ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے, کالج اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے, ایون ایٹ اسکول لیول. تو آئنسبرگ کی ایک ریسرچ ہوئی تھی 2009 میں. اس نے کہا تھا کہ جو بچے, انفیکٹ جو اسٹوڈنٹس مینٹل ہیلتھ سے گزرتے ہیں ان کے اندر ڈراپ اسکول سے یا اپنی اسٹڈی سے ڈراپ ہونے کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. یعنی 50% زیادہ بچے وہ ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں جو مینٹل ہیلتھ سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ فائنینشیل کنڈیشن, اٹس ناٹ دا وار, اٹس ناٹ the economical condition of a country, it's actually the mental health جو twice time کسی بھی بچے کے اسکول ڈراپ آؤٹ کا ریزن ہوتا ہے. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ ان اسٹوڈنٹس لائف. اور اگر دوسرے ہاتھ پہ اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے یا آپ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں تو آپ ایک ریزیلینس بلڈ کرتے ہیں ٹو فیس دا ڈفرنٹ چیلنجز ان یور لائف. اگر ہم ابھی دیکھیں آج کل فرام دا لاسٹ 1 week وار از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. سب پریشان ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کیا پاکستان بھی شٹ ڈاؤن ہو جائے گا, بالکل نیبرنگ کنٹری میں وار ہو رہی ہے, واٹ ٹو ڈو. ریسنٹلی پیٹرول کرائسس پہ بات ہو رہی ہے. سو وین یو آر ہیلدی یو بلڈ اے ریزیلینس, یو لک آؤٹ فار دا سولوشنس کہ اچھا یہ مسئلہ ہے, سولوشن کیا ہونا چاہیے, میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, یہ کر سکتی ہوں. سو وین یو آر ان اے ہیلدی مینٹل اسٹیٹ یو آلویز لک فار دا سولوشنس بیکاز دیٹ از واٹ آور مائنڈ از ایکچولی ٹرینڈ فار. آپ کی پرفارمنس کنٹینیوسلی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. آج آپ نے کچھ پرفارم کیا ہے, ویری نیکسٹ ڈے یو فیل گڈ ان پرفارمنگ دا سیم تھنگ. اگر آپ اپنے بھی کسی ٹیسٹ کو 2 دن 3 دن تک اپنے اس پہ پرفارمنس دیکھنا چاہیں سو
you feel better in performing that. اور more importantly جو لوگ جن کی mental health پہ جو لوگ خیال رکھتے ہیں وہ نہ صرف انڈیویجول لیول پر بلکہ اپنے آس پاس اپنے ریلیشن شپ کے لیے بھی بہت اچھا محسوس کرتے ہیں. ان لوگوں کے ریلیشن بہت مضبوط ہوتے ہیں جو جن کی مینٹل اسٹیٹ بہت اچھی ہوتی ہے, یا مینٹل ہیلتھ یا مینٹل ویل بینگ بہت اچھی ہوتی ہے. کبھی دیکھا ہے obviously ایکسپیرینس آپ لوگوں نے سب نے کیا ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ جھگڑتے ہیں, الجھتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, ان سے لوگ بات کرنے سے گھبراتے ہیں, لوگ نہ ان سے دوستی کرتے ہیں نہ ان کے آس پاس جاتے ہیں. they definitely need support, they definitely need help, but you try to avoid such people کہ نہیں یہ ہر وقت اسی اسٹیٹ میں رہتا ہے, اس سے اچھی سی بات بھی کریں گے تو یہ ہمیشہ ہی اسی طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. اٹس ناٹ دا ٹائم بینگ, اٹس لائک آلویز دے آر ان دا سیم موڈ. وہ ہمیشہ غصے کے موڈ میں ہی رہتے ہیں, وہ ہمیشہ سیڈ ہی رہتے ہیں. سو وہ لوگ ریلیشن شپ میں بھی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں بیکاز لوگ ان کو اوائڈ کرتے ہیں, ان سے بات نہیں کرتے ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں. سو مینٹل ہیلتھ از ناٹ جسٹ این انڈیویجول necessity but to be a part of a good society, a better society, you need to have a very good mental health پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سو آج ہم بیٹھے ہیں مینٹل ہیلتھ پہ بات کرنے کے لیے. بینگ این ایجوکیشنسٹ, اور یہ ہمیں ایک چیز کبھی ہم سنتے ہیں کافی آج کل تو ہر چیز پہ ہم بات کرتے ہیں ٹرینڈ کرنے کی, ٹرینڈ ہو رہا ہے, ٹرینڈنگ ہو رہی ہے. سو کچھ عرصے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ مینٹل ہیلتھ ایک ٹرینڈنگ ایشو ہے, کیونکہ ہر دفعہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی آتی ہے جس پہ آپ بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں, سولوشنس کی طرف جایا جاتا ہے. سو اٹ بیکم اے ٹرینڈ. بٹ مینٹل ہیلتھ از ناٹ اے ٹرینڈ. یہ کوئی 5 سال 4 سال پرانا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں تو 1948 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو کہ پوری دنیا میں ہیلتھ کے اوپر بات کرتی ہے, ہیلتھ اگین اٹس ناٹ اونلی فزیکل ہیلتھ, ہر طرح کی ہیلتھ پہ بات کرتی ہے, انہوں نے 1948 میں سب سے پہلے کہا تھا کہ مینٹل ہیلتھ از انسیپریبل فرام اوور آل ہیلتھ. یعنی WHO نے 1948 میں ہی کہہ دیا تھا کہ مینٹل ہیلتھ از امپورٹنٹ فار اوور آل ہیلتھ, اٹس ناٹ جسٹ فزیکل ہیلتھ. اس کے بعد 1955 میں امریکن فرسٹ نیشنل گورنمنٹ نے مینٹل ہیلتھ ایشو کو ریکگنائز کیا تھا ایز اے پرابلم. یعنی اس سے پہلے تک مینٹل ہیلتھ کو پرابلم بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا گورنمنٹ لیول پر, بٹ فرسٹ ٹائم امریکن گورنمنٹ نے 1955 میں اس کو ایکسیپٹ کیا کہ دس از ایکچولی اے پرابلم. سو ایز اے گورنمنٹ لیول اس کا سولوشن نکالنے کی ضرورت ہے. دین آفٹر اگر ہم دیکھیں تو 1955 کے بعد 1990 اٹس اے ویری بگ ٹائم پیریڈ جب کوئی دوسرا مائل اسٹون سیٹ ہوا. بٹ ایسا نہیں تھا کہ اس دوران کچھ نہیں ہوا. 1955 میں جب گورنمنٹ نے اس کو ریکگنائز کیا, تو جب کوئی بھی ایشو گورنمنٹ ریکگنائز کرتی ہے تو اس پہ بہت زیادہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس پہ ریسرچز شروع ہو جاتی ہیں. سو ڈیفینیٹلی امریکن سائیکیٹرک انسٹیٹیوٹس نے اور ڈفرینٹ اداروں نے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ریسرچز کرنا شروع کی. اور جب وہ ریسرچز کمپائل, بیکاز یہ مینٹل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ, یہ وہ ایسے ٹاپکس ہیں جن کی ریسرچ کا ٹائم پیریڈ بھی بہت لمبا ہوتا ہے. یہ چھوٹے نہیں ہوتے, سالوں پہ محیط ہوتی ہے ان کی ریسرچ ڈیٹا آنے میں, کیونکہ اینیکڈوٹل ڈیٹا بھی ہوتا ہے, اس سے ڈرائیو ہوتا ہے آپ کا کوانٹیٹیو ڈیٹا کہ اگر ایک ایشو ایک پاپولیشن پہ ہے تو وہ لارجر پاپولیشن پہ کس طرح نظر آئے گا. سو وہ ملٹی ویریئنٹ قسم کی جو ریسرچز ہوتی ہیں وہ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اور آبویسلی سائیکالوجی اور سائیکیٹرک ریلیٹڈ جتنی بھی ریسرچز ہوتی ہیں وہ ایئرس پہ بیسڈ کرتی ہیں, ناٹ اے سنگل ایئر, ناٹ اے 2 ایئر, بٹ مے بی ڈیکیڈس پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہیں کہ وہ 10 سال کے اندر لوگوں کی mental health کو اسٹڈی کرتے ہیں, and then they comes up with the solution, that they comes up with the recommendations, and they comes up with the answers what they're looking for. So 1990 تک بہت ساری ریسرچز ہوئیں اور اس میں یہ بات نکل کر آئی کہ اگر ہم دنیا میں تمام ڈیزیز کو ایک پروپورشن دینا چاہیں, ایک پرسنٹیج دینا چاہیں کہ دنیا میں ہر بیماری کتنی پرسنٹیج میں ایگزسٹ کرتی ہے, سو 1990 میں مینٹل ہیلتھ واز 11% شیئر کر رہی تھی. ان میں 11% شیئر جو تھا آپ کا مینٹل ہیلتھ کا تھا. جب یہ ریزلٹس نکل کر آئے دین سی اگین 11 ایئرس لگے اس بات کو WHO کی طرف سے آنے کے لیے, ڈکلیئر کرنے کے لیے, ایکنالج کرنے کے لیے کہ کوئی بھی ہیلتھ مینٹل ہیلتھ کے بغیر مکمل نہیں ہے. یعنی انہوں نے 1948 میں ایک چیز ریکگنائز کی تھی کہ یہ پارٹ آف دی اوور آل ہیلتھ ہے, بٹ اس ریکگنیشن کو ڈکلیئر کرنے میں
یا کمپلیٹ ہونے میں آلموسٹ اٹس بین لائک 50 ایئرس کی جرنی لگی ہے, جہاں WHO نے اس کو فائنل کیا ہے. جو سب سے بڑا مائل اسٹون مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے آیا اور جس پہ زیادہ ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی وہ تھا کووڈ. کہ کووڈ ایسا ٹائم تھا جہاں پہ the entire world has faced the same phenomena. کہیں ایسا نہیں تھا کہ ایک کسی پرٹیکولر ورلڈ کے اندر ایک چیز ہو رہی تھی اور باقی دنیا اس سے بچی ہوئی تھی, تو ڈیفینیٹلی اٹ ہیز ڈفرنٹ امپیکٹ. بٹ پینڈیمک از گلوبل, all countries face the same situation, completely shut down, ہر چیز بند ہو گئی, ہر چیز سوشل. سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہوتا ہے ہیومن مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے, دیٹ از سوشل کنیکشنز, وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. ہم لوگ گھروں میں بند ہو گئے, ایون پورے ملک بند ہو گئے, آفیسز بند ہو گئے, ہر چیز شٹ ڈاؤن. دا اونلی تھنگ لیفٹ از وٹ ایور یو آر اویلیبل ود دیم. جو گھر میں لوگ تھے آپ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. دیر آر پیپل ہو اسٹک آؤٹ سائڈ دا کنٹریز الون, ان کے پاس کوئی سپورٹ سسٹم موجود نہیں تھا. سو کووڈ از دا ٹائم جہاں سب سے زیادہ مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹربنس فیل ہوئی, اور جہاں جن کنٹریز میں ایون کنٹری لائک پاکستان اینڈ ساؤتھ ایشیا, جہاں پہ مینٹل ہیلتھ کو ویسے بھی امپورٹنس نہیں جاتی تھی, وہاں بھی یہ ایشوز نکل کر سامنے آئے. سو آفٹر پینڈیمک 25% انکریز ہوا تھا انزائٹی اور ڈپریشن میں. یعنی آپ کے دنیا میں 25% لوگ اس مینٹل ہیلتھ پرابلم سے گزر رہے تھے. یعنی اگر 100 لوگ ایک کمرے میں موجود ہو تو 25 لوگوں کے اندر انزائٹی اور ڈپریشن تھا, وچ از اے ویری ویری ہیوج نمبر. اور آفٹر کووڈ مینٹل ہیلتھ کی ہر جگہ پہ بہت سیریسلی بات کرنا شروع کی گئی. سو اگر آپ کے آس پاس لوگ ہیں جو مینٹل ہیلتھ میں اسٹرگل کر رہے ہیں, جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے, سو اٹس ناٹ واٹ دے جسٹ فیلنگ, اٹ از سم تھنگ دیٹ ہیز بین اسٹڈیڈ تھرو اے پیریڈ آف ٹائم. اور نہ صرف اسٹڈی کیا گیا ہے بلکہ اس کو اکنالج کیا گیا ہے کہ یہ ایک ہائیسٹ لیول کی پرابلم ہے اور یہ ایک ریالٹی ہے. اٹس ناٹ اے فکشن, اٹس ناٹ اے ٹرینڈ, اٹس ناٹ این آئیڈیا, اٹس ناٹ اے فینومینا, اٹس اے ریالٹی جس سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں گزرتا ہے. سو اٹس ناٹ اے myth, it's a complete reality. So let's get back to our system. اگر ہم دیکھیں کہ مینٹل ہیلتھ کیسے ڈیٹوریٹ ہوتی ہے, یا لوگوں میں ایسے کیسے آتا ہے کہ جی یہ مینٹل ہیلتھ سے گزر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. سم ٹائمز یہ آلسو سے کہ جی یہ اپنی زندگی میں سنا ہوگا, آبویسلی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ, ایون اسٹوڈنٹ اسپیشلی, جب بہت زیادہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے ایون ان اسٹڈیز کے اندر, سو ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ چونکہ پڑھ نہیں پا رہا اس لیے اس کا مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے, یا کوگنیٹیولی اس کی ایبلٹی اتنی اچھی نہیں ہے, پرسنلی فیلئر ہے, دیٹس وائی ہی از لائک دیٹ. نو, مینٹل ہیلتھ از ناٹ سم تھنگ وچ از پرسنل. جو سوسائٹی کے اندر چیزیں ہماری چل رہی ہیں, سسٹمیٹک پروسیسز جو ہے نا, جنہوں نے مینٹل ہیلتھ کو ڈیٹوریٹ کیا ہے, وہ ایک پروسیس کے تھرو ہوا ہے. اور اس وقت when I'm talking to right now, WHO نے کہا ہے کہ آپ کے ہر 7 ینگ بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو ایکسپیرینس کر رہا ہے اس وقت, یعنی کی پرابلم کو فیس کر رہا ہے. یعنی اگر ہم اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے I don't know how many students are here, so based on this ڈیٹا ہر 7 میں سے ایک بچہ ہوگا. یعنی اگر میں 7 بچے اٹھاؤں گی تو اس میں سے کوئی ایک بچہ ایسا ہوگا جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فیز میں مینٹل ہیلتھ کو پہ اسٹرگل کر رہا ہوگا, کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر, کسی نہ کسی لیول کے اوپر. سو دس از اے ویری الارمنگ سچویشن فار آور ینگ چلڈرن ہو آر ایٹ یور ایج ان دا یونیورسٹیز ان دا کالجز. سو اف اٹس ناٹ اے پرسنل فیلئر, اٹس اے سسٹمیٹک. تو سسٹمیٹکلی بلڈ کیسے ہوا؟ اسٹوڈنٹس کے اندر سب سے بڑا جو فیکٹر ہے مینٹل ہیلتھ کی ڈیٹوریشن کا یا مینٹل پرابلمس کا, وہ ہے اکیڈمک پریشرس. ہم نے اسٹڈیز کو, ہم نے ایجوکیشن کو ایک ریس بنا دیا ہے جہاں پہ ہم وی آل ٹاک اباؤٹ نمبرز, وی آل ٹاک اباؤٹ پرسنٹیجز, وی آل ٹاک اباؤٹ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. بس ہماری زندگی میں, بس بچوں کی زندگی میں یہی بن گیا ہے کہ ہم نے جو ریس لگائی ہے نا بچوں کے درمیان پڑھنے کی, کہ آپ نے فرسٹ ہی آنا ہے, اگر آپ سیکنڈ آ گئے تو ہو دنیا میں کچھ ہو جائے گا. ناٹ ایوری چائلڈ از مینٹ ٹو بی این ایجوکیشن گڈ ان ایجوکیشن. ہر ایک کا ایپٹیوڈ الگ الگ ہوتا ہے. ایجوکیشن میں بھی ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری اسی لیے دی گئی تھی کہ ہر بچے کی نیڈ الگ ہوتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم کے اندر ہم نے سبھی بچوں کو ایک ہی
کہہ لیں کہ طریقے سے جج کرنا شروع کر دیا, ایک ہی اسکیل کے اوپر رکھ کر ہم نے ان کو جج کرنا شروع کر دیا, جو کہ سب سے بڑا ریزن ہے بچوں کے اندر, اسپیشلی ان کالج گوئنگ بچوں کے اندر, مینٹل ہیلتھ کرائسس کے پر. دوسرا لیول پر آتا ہے آپ کا فائنینشیل اسٹریس. ڈیفینیٹلی وین یو آر ناٹ فائنینشلی اسٹیبل, سو آپ بہت ساری جگہوں پہ اسٹرگل کرتے ہیں. ایون اف یو آر ویری گڈ اسٹوڈنٹ اور آپ کو بہت اچھی اسکول میں پڑھنے جانا ہے یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے, بٹ یور فائنینسز از ناٹ الاؤڈ, تو وہ ایک بیسکلی اسٹریس کریٹ کرتا ہے. یو آلویز اسٹرگل ٹو کمپرومائز آن دیٹ سچویشن کہ آپ اس جگہ نہیں جہاں پڑھنا چاہتے تھے. آپ بہت اچھا چاہتے ہیں کہ آپ ایک بہت اچھے گھر میں ماحول میں رہیں, بٹ obviously your income does not support that. آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں, آپ کو بہت اچھا کام کرنا آتا ہے, بٹ یو آر ناٹ پیڈ گڈ انف فار دیٹ. سو وہ بھی سب چیزیں ریزنس آپ کی کنیکٹ ہوتی ہیں فار مینٹل اسٹریس. یہ یوزلی فائنینشیل جو برڈن آتا ہے یوزلی ان لوگوں میں آتا ہے جو جاب کرتے ہیں, ورکنگ کلاس کے اندر زیادہ ہوتا ہے. ینگ لوگوں میں, خواتین میں خاص طور پہ, اور بچیوں میں اور بچوں میں جو سب سے امپورٹنٹ آفٹر اکیڈمک پریشر جو چیز نکل کر آ رہی ہے, دیٹ از سوشل میڈیا. آفٹر کووڈ سوشل میڈیا بہت زیادہ جو ہے وہ ان ہو گیا تھا. لوگ ڈفرنٹ سوشل میڈیاز کے اوپر اپنا ٹائم اسپینڈ کرنے لگے تھے بیکاز دے ور آئسولیٹڈ, اینڈ سوشل میڈیا گرو ڈراسٹکلی ڈیورنگ دس ٹائم پیریڈ. اور سوشل میڈیا پہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسٹ آف دا تھنگز آر فیبریکیٹڈ, دے آر ناٹ ریئل. بٹ وہ جو پریشر ڈیولپ کرتا ہے نا بٹ ینگ مائنڈس کے اوپر, نوجوانوں کے دماغ پر, خاص طور پہ بچیوں پہ جو کہ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, وین دے سی دوز تھنگز آن لائن اور وہ اپنی زندگی سے اس کو کمپیریزن کرتے ہیں, دے کنٹینیوسلی گو ان اے لوپ آف فیلنگ لو, فیلنگ ایز اے فیلئر, ریجیکٹڈ ہو صحیح, اور وہ ان کی مینٹل پہ سب سے زیادہ برڈن کرتا ہے. سو دس از ہاؤ وی ایکچولی سی. اس کے علاوہ ایک جو شروع سے ایک رہا ہے ایلیمنٹ مینٹل ہیلتھ کا, وہ تھا ٹرانزیشن. جب ہم بچپن سے ایڈولسنس میں موو کرتے ہیں, چائلڈ ہوڈ ٹو ایڈولسنس, تو سب سے زیادہ چینجز آتے ہیں آپ کی مینٹل ایبلٹی کے اندر. آپ ایک فیز آف لائف سے گزر کر دوسرے فیز آف لائف میں جاتے ہیں. سملرلی جو آپ ایڈولسنس سے اڈلٹہڈ کی طرف جاتے ہیں, سو یہ وہ فیزز آف لائف ہیں جو یونیورسل رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے ہونے والے مینٹل چینجز ہمیشہ سے رہے ہیں. بٹ وین یو ہیو اے گڈ سپورٹ سسٹم تو وہ اوور کم ہو جاتے تھے ود دا پیسج آف ٹائم, یا ایٹ لیسٹ یو فیل لٹل بٹ ایڈریس ٹو اٹ. بٹ چونکہ اب زندگی بہت فاسٹ پیس پہ چلنے لگی ہے, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, ایون پیرنٹس ڈونٹ ہیو ٹائم فار دا کڈس. سو جو ٹرانزیشن فیز ہوتا ہے جہاں بچوں کو اسپیسیفکلی پیرنٹس کی نیڈ ہوتی ہے, سبلنگس کی نیڈ ہوتی ہے, سپورٹ سسٹم کی نیڈ ہوتی ہے, اور ہمارا جو سوشل سیٹ اپ فرام جوائنٹ ٹو نیوکلیئر پہ چلا گیا ہے, جہاں اوبیسلی پلسز مائنسز سب چیزوں کے ہوتے ہیں, بٹ یہ ٹرانزیشن والے فیز میں یہ چیزیں بڑی ہیلپ آؤٹ کرتی تھیں. بٹ اب چونکہ ہم بہت ڈفرنٹ لائف اسٹائل کا عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو اٹ از بیکم ون آف دا میجر ریزن فار مینٹل ہیلتھ پرابلمس ان یگسٹرس. سو اگر میں بولوں کہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو ینگسٹر کو سب سے زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہیں, وہ اکیڈمک پریشر ہے, سوشل میڈیا ہے, فائنینشیل اسٹریس ہے, اینڈ ٹرانزیشن انٹو ڈفرنٹ آئیڈینٹیٹیز تھرو آؤٹ دیئر لائف جو وہ گزر رہے ہوتے ہیں.